अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं मिस परसी। प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे नौशकी में पाक अफ़गान सरहद पर जो है वो अफ़गान फोर्सेस की जानिब से जारियत की गई, जिसका पाक फौज की जानिब से भरपूर जो है वो जवाबी कार्रवाई भी की गई। अफ़गान फोर्सेस की जानिब से जो है वो चेक पोस्ट को निशाना बनाया गया और उसके जवाब में जो है वो पाकिस्तान की जानिब से जो है वो भरपूर जवाबी कार्रवाई यानी कि मुँह तोड़ जवाब भी दिया गया। इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ जो है वो आज वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जो है शिकारपुर के करीब कच्चे के इलाके में शरपसंद अनासर की फायरिंग से शहीद होने वाले SHO को जो है वो खराज तहसीन भी पेश किया और जो शरपसंद है इनको भी जो है वो कैफे किरदार तक पहुंचाने के अज़म का इजहार भी किया। इसके साथ साथ उन्होंने जो है वो जोब में FC चेक पोस्ट पर दहशत गर्दों का जो हमला था उसे नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन भी पेश किया गया। इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में डिबेट करेंगे। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी जो है वो कल 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आ रहे हैं और 2 अरब डॉलर की सरमायाकारी का जो है वो इम्कानात भी ज़ाहिर किए जा रहे हैं। ये तमाम तर मौज़ूआत हमारी आज की डिबेट का हिस्सा होंगे और इन पर मुतल्लिक़ गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एहसन साहिब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमी और बैनुल-अक़वामी अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एहसन साहब, सबसे पहले बात करेंगे जो अफ़गान फोर्सेस की जानिब से जारियत की गई और उसका जो भरपूर जवाब है वो पाक फोर्सेस की जानिब से दिया भी गया है। आप इस सारी सूरत हाल को कैसे देखते हैं कि जहाँ पे एक तरफ जो है वो पाकिस्तान में चूँकि शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, दूसरी जानिब ये जो बॉर्डर पार्ट से दहशत गर्दी हो रही है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, वैसे आपने अपने सवाल में ही जवाब खुद भी कह दिया थोड़ा सा। पिछले अगर अब मैं बात करूं 48 घंटे से ज़्यादा 3 से 4 दिन के अंदर पाकिस्तान में जो टेररिज्म की एक्टिविटीज़ हुई हैं वो गैर मामूली तौर पर हुई हैं और पाकिस्तान के तकरीबन तमाम सूबों में, पंजाब को छोड़ के हर जगह हमें नज़र आई है। बलूचिस्तान नज़र आया, खैबर पख्तूनख्वा नज़र आया और फिर यहाँ नज़र आया। उस दौरान पॉलिटिकल एक्टिविटी भी हो रही थी और उसका जो कि हम समझते हैं कि वो पाकिस्तान के उस वक्त हक में नहीं थी और आज भी नहीं हक में, कि इस वक्त जबकि शंघाई ताउन तंजीम की एक बहुत बड़ा इजलास पाकिस्तान में होने जा रहा है और मज़े की बात यह है कि इसमें चाइनीज़ प्रेसिडेंट और रशियन प्रेसिडेंट भी शिरकत कर रहे हैं। सॉरी, प्राइम मिनिस्टर दोनों के वो शिरकत कर रहे हैं। तो जो प्राइम मिनिस्टर जो दोनों के आ रहे हैं तो इट मीन्स कि एक छोटा इवेंट नहीं हो रहा और इसमें सऊदीज़ डेलीगेशन है वो भी आ गया। अब 3 बड़ी कुव्वतें, एक तो मशरिक़ वस्ता की एक बड़ी कुव्वत जो एक बड़ी फाइनेंशियल कुव्वत है, सऊदीज़ वो यहाँ पर आ चुके हैं, चाइनीज़ जो हैं उनके प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, रशियन प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, फिर इंडियन डेलीगेशन आ रहा है और फिर बाकी भी उसमें लोग शामिल होंगे और पाकिस्तान की अपनी मौजूदगी। तो इसका मतलब ये है कि खित्ते के अंदर प्रॉस्पेक्ट के हवाले से बात करूँ, इकोनॉमी के हवाले से बात करूँ, तो ये बहुत सिग्निफिकेंस है इस इजलास की। इसमें बहुत सारे फैसले होने। जहाँ तक चाइनीज़ का ताल्लुक है तो चाइनीज़ जो हैं प्राइम मिनिस्टर जो हैं, एक तो ये है कि आपका चाइनीज़ कॉरिडोर पे बात होगी, फिर नए मंसूबों का इसके अंदर ये पता चल रहा है कि वो उस पर प्राइम मिनिस्टर साहब से बात करेंगे और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसके साथ बात करेंगे। फिर उनके एजेंडे के अंदर ये भी है कि पाकिस्तान की जो अस्करी कुव्वत है या अस्करी शख्सियात हैं उनसे भी उनकी मुलाकात जो है कहा जा रहा है कि वो करेंगे। इसी तरह रशियन प्राइम मिनिस्टर साहब जब आएंगे तो आपको पता है कि इस वक्त एक दौर में यहाँ अमेरिकन इन्फ्लुएंस था तो कहा जाता था कि अमेरिकन यूनिपोलर है, लेकिन उसके बाद जो एक बहुत बड़ा ब्लॉक उठ के आया सामने इकोनॉमी के हवाले से, डिफेंस के हवाले से, वो है रशिया और चाइना का। तो दोनों की मेन लीडरशिप कह लें या मेजर लीडरशिप पाकिस्तान आ रही है। सही। तो वेरी सिग्निफिकेंट जो कुछ हो रहा है यहाँ पर। और रशियन का भी यहाँ पर एक एजेंडा, सिक्योरिटी के हवाले से बात होगी, बाकी चीज़ें भी होंगी। तो इस सूरत हाल के अंदर अगर टेररिज्म की एक्टिविटीज़ बढ़ गई हैं तो क्या मकसद है इसका? ताकि इस तरह की, और फिर हम देखते हैं कि जब बहुत सारी चीज़ें नाकाम हुई हैं, टेररिज्म की एक्टिविटीज़ नाकाम हो रही हैं और अभी जो कराची के अंदर हुआ है वाक़या, वो तो बड़ा वाज़िया तौर पर नज़र आया है कि वो सारा का सारा उसका ताना बाना अफगानिस्तान से मिला हुआ है। फिर ऐसी ही सूरत हाल के अंदर हम ये देखते हैं कि PTI के जलसे के अंदर पकड़े जाते हैं बंदे, वो कौन है? अफगानी। वो इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, एक बंदा कहता है मुझे 5000 मिला, एक मिला 2000 और देने वाले ने यही कहा कि जाओ तोड़ फोड़ करो, बर्बादी फेरो, वहाँ पर जाओ डी चौक में करो सब कुछ। तो जहाँ उनकी प्रेजेंस है, जहाँ उन्हें आना है, वहाँ अफगानियों को पैसे दे के भेजा गया है कि वहाँ तोड़ फोड़ करो, गाड़ियाँ तोड़ो और ये सब कुछ करो। मेरा ख्याल है इसमें कोई छुपा हुआ एजेंडा तो है नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और अफगानिस्तान के अंदर ये जो अटैक हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तो बहुत वाज़िया तौर पर ये मौक़िफ़ है कि ये जो टेररिज्म पाकिस्तान में हो रही है, पाकिस्तान के अंदर जो अब तक की सूरत हाल है, इसके अंदर अफगानिस्तान, इसमें बाकायदा तौर पर अफगानिस्तान से टेररिज्म हो रही है। और आपको पता है कि अफगान गवर्नमेंट ने पिछले दिनों ये बयान भी दिया कि पाकिस्तान की जो
مجموعی جو سیاسی صورتحال پر اپنی ایک کنسرن شو کرنے کی کوشش کی، جو کبھی اس نے نہ پہلے کیا ہے نہ اس کو کرنے کی ضرورت ہے. وہ تو اپنا حالات دیکھے نا جہاں پہ ابھی آج بھی ایک وار والی سچویشن ہے. وہ پاکستانی آفیشلز کی جانب سے اس کا جواب دے دیا گیا تھا کہ اندرونی تو اس کا معاملات مطلب یہ ہے کہ جو پراکسی وار لڑ رہے ہیں بڑی قوتیں، اس میں امریکنز ہیں، اس میں رشین ہیں، اس میں انڈینز ہیں، ان کو بھی یہ اجلاس بہت تکلیف دے رہا ہے. صحیح. کیونکہ یہ پاکستان کی اس کے ساتھ سیکیورٹی بھی پاکستان کی اس کے ساتھ منسلک ہے، پاکستان کی اکانومی کا، پاکستان کا فیوچر کا، اور بہت کچھ اس کے ساتھ پاکستان کے اندر منسلک ہے. اور آپ کی جو اس وقت لیڈرشپ ہے، عسکری لیڈرشپ ہے یا پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، وہ اسے ہر صورت میں اب آگے بڑھانا چاہتے ہیں. صحیح. ماضی کے اندر یہ چائنیز کوریڈور جو تھا اس پہ کام رکا رہا، 3.5 سال 4 سال رہا، اور وہ اس طرح نہیں پیس پکڑ سکا جو پکڑنی چاہیے تھی. یہ تو بھی اس کا فیز 2 ہے. اب سمجھتے ہیں کہ اس ٹائم پہ تو ایک ہائی پی سی طرح کریٹ ہوئی تھی پاک چائنا اقتصادی راداری منصوبے کی اور سرمایہ کاری کی، لیکن آپ ہی کی بات کو سیکنڈ کری ہوں کہ اس میں وہ تسلی بخش چیزیں دیکھنے کو سامنے نہیں آئی تھی. ابھی جو اس کا فیز 2 آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اس میں وہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی، چونکہ ابھی گورنمنٹ چینج ہوئی ہے اور اس وقت دیکھیں اس میں جو تنظیم ہے اسے کہتے ہیں شنگھائی تعاون تنظیم. اس کا مطلب ہے کہ اس کو منعقد کرانے میں یا اس کے منعقد ہونے میں چائنا کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے. وہ یہ پاکستان میں رہی ہے، لیکن چائنیز پرائم منسٹر کا یہاں آنا، میں نے کہا نا، یہ بڑی سگنیفیکینس ہے. ان کی مین لیڈرشپ ایک قسم کی یہاں آ رہی ہے. تو اگر کہیں کوئی رکاوٹ تھی اسی کو دور کرنے آ رہے ہیں. تو یہاں کیا کرنے آ رہے ہیں؟ شنگھائی تعاون تنظیم یہ ہے کہ چائنا اپنی بیسکلی، اس کو دوسرے لفظوں میں یہ کہوں کہ چائنا اس ریجن کے اندر، سب کانٹیننٹ کے اندر کر رہا ہے، یا وہ مشرق وسطیٰ میں کر رہا ہے، پاکستان کے تھرو کر رہا ہے. یہ جتنی بھی اس کی انویسٹمنٹ، اس کی جتنے بھی اس کے ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ، اکانومی کے پروجیکٹ، اس کے کاروبار جو ہیں سارے کے سارے، یہ اس کے اندر وہ فوکس ہے اس وقت. اور وہ سارے اس جگہ سے ہو کے جانے ہیں جسے پاکستان کا چائنیز کوریڈور کہتے ہیں. اور اس کے اندر پاکستان کا مرکزی کردار ہے. چائنیز پرائم منسٹر کا یہاں آنا، پھر رشین کا یہاں آ جانا پرائم منسٹر کا. اس کا مطلب ہے کہ جو بھی یہاں ہونے جا رہا ہے اس میں رشینز بھی چاہتے ہیں کہ وہ انوالو ہوں. ٹھیک ہے نا. پھر انڈیا کے آنے کا یہاں مقصد کیا ہے؟ انڈیا کے آنے کا آپ کو پتہ ہے ایک اور روٹ تھا، وہ جو مشرق وسطیٰ سے ہوتا ہے جس میں رشیا بھی. تو وہ جو دوسرا روٹ بھی ہے جو کہ پچھلے دنوں ایک نیا روٹ تھا جو ایران کے پاس سے ہو کے گزرنا تھا اور سارا اوپر تک جانا تھا، اس کے اندر بھی پاکستان کو شریک کیا گیا اور چائنا کی وجہ سے اس میں شریک کیا گیا اور رشیا بھی اس میں انوالو ہوا. تو اس خطے کے اندر جو بھی ترقی ہے، اس خطے کے اندر جو بھی سیکیورٹی کے حوالے سے سٹیپس لیے جا رہے ہیں چائنا یا رشیا کی طرف سے، پاکستان اس کے اندر ایک سٹیک ہولڈر ہے. تو جب ایک سٹیک ہولڈر ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی جہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، جہاں یہ فوکس ہے، تو وہاں پیسہ بھی آئے گا، وہاں سیکیورٹی کے معاملات بھی آئیں گے، اور وہاں ٹیررزم بھی آئے گی، دہشت گردی بھی آئے گی. کیونکہ ایک طرف اس کی کامیابی کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں تو دوسری طرف اس کی ناکامی کے لیے بھی کوششیں کی جا رہی ہیں. اس میں جو آپ نے بات کی کہ جو افغانستان کی طرف سے حملہ کیا گیا ہے اور بڑا ایک پراؤنٹ اور بفٹنگ جو جواب دیا گیا پاکستان کی سیکورٹی فورسز کی وجہ سے، اس کے پیچھے سمپلی باڑ والا یہ واقعات ہو رہے ہیں کہ باڑ جب بھی آپ وہاں سے لگانے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی ٹوٹی ہوتی ہے تو وہاں سے فائرنگ کر کے روکا جاتا ہے. لیکن یہاں سمپلی فائرنگ کا مسئلہ نہیں ہے یا باڑ کا مسئلہ نہیں ہے. یہ آپ اسی تناظر میں دیکھیں، یہ سب کچھ اوپر نیچے ہو رہا ہے. ان کی ڈیسپریشن آپ کو پاکستان دشمن لوگوں کی جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گی کہ وہ اتنے ڈیسپریٹ ہوئے ہیں کہ پہ در پہ واقعات میں انہیں کامیابی نہیں مل رہی. اگر وہ ڈی چوک والی، اگر میں پولیٹیکل بات کروں، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ ان کے ہاتھوں میں اس وقت اعلیٰ کار بنے ہوئے. افغانستان کے لوگوں کا یہاں آنا، پکڑے جانا، ان کے شناختی کارڈ نکلنا، پھر ان کے جو بیانات ہیں بڑے واضح ہیں کہ وہ کس لیے ان کو بھیجا گیا تھا یہاں پہ. ٹھیک ہے. تو وہ جو سارا ایک سلسلہ اندر سے اور باہر سے اور حملے، اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک تو میں نے کہا نا سیول وار، دوسرا جو اس کو پرائم ان کا فوکس یہ ہے کہ یہ جو اجلاس ہے اس کے جو مقاصد ہیں، اس کے جو فائدے پاکستان کو پہنچ سکتے ہیں، چلیں چین کو پہنچ سکتے ہیں یا رشیا، اس سب کو روکا جائے کسی طریقے سے. تو کیسے آپ روکیں گے؟ جب ممالک جو ہیں کمیٹڈ ہو کہ ہم نے یہ سب کچھ کرنا ہے، تو پھر آپ کے دشمن جو ہیں ان کے پاس ایک بڑا ذریعہ ہوتا ہے ٹیررزم، افراتفری، انتشار. ٹھیک ہے. وہ اپنے اس ایجنڈے میں لگے ہوئے ہیں. اس ایجنڈے کے اندر جہاں پاکستان کے اندر سے جیسے زو میں واقعہ ہوا ہے، جیسے اور بھی جگہوں پر واقعات ہوئے ہیں، چھوٹے موٹے آپ نے دیکھا کہ واقعات ہوئے ہیں ٹیررزم کے پاکستان کے اندر. ایسا صاحب جو یہ والا افغانستان کی جانب سے جو جارحیت کی گئی ہے، یہ پہلی دفعہ تو ایسا نہیں ہوا. ہم بلکہ اپنے ہی پروگرام میں بہت دفعہ اس کو جب اپنی ڈیبیٹ کا حصہ بنا چکے ہیں کہ بارڈر پار سے اس طرح دہشت گردی ہوتی ہے، اس کے اوپر کوئی مربوط یا مضبوط حکمت عملی اس طرح ترتیب نہیں دی جاتی. کیا بارڈر کو سیل کر دیا جائے تو پھر مسئلے کا حل ہے؟ دیکھیں وہاں جہاں تک وہاں سے آپ کے اندر ٹیررزم ہو رہی ہے تو ایک ملک ہے وہ پورا افغانستان. پاکستان ایک ہوتا ہے کہ آپ اس ملک کے اندر چڑھ دوڑیں،
ٹھیک ہے نا. وہ پاکستان میرا نہیں خیال کہ چاہتا ہے کہ افغانستان پر کوئی حملہ ہو جائے, لیکن ماضی کے اندر جب وہاں سے حملے کیے گئے ہیں تو اس کا جواب ضرور دیا گیا. بڑا افیکٹو مینر پاکستان کی جو فوج ہے, پاکستان کی جو فضائیہ انہوں نے دیا ہے. تو اب اس کے اندر یہ ہے کہ یہ ان کو منع ہونا چاہیے نا. اس لیے اگر گورنمنٹ آف پاکستان کے پچھلے دنوں میں بہت سارے بیانات اور ان سے مطالبات کیے گئے ہیں, کابل سے وہ یہی کہا گیا کہ آپ کے یہاں سے ٹیررزم ہو رہی ہے, اس کے ثبوت بھی پیش کیے گئے. اب وہ کلیم تو کچھ اور کر رہے ہیں لیکن وہ باز نہیں آ رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ افغانستان کے اندر جو بھی گورنمنٹ اس وقت انسٹالڈ ہے وہ بھی اس ایجنڈے کے اندر, مجھے اب ان چیزوں سے لگ رہا ہے کہ اب یہ نہیں ہے کہ سمپلی ٹی ٹی پی وہاں سے کر رہی ہے, انہیں افغان گورنمنٹ کی باقاعدہ سرپرستی حاصل ہے. اب اس کے کیا مقاصد ہیں یہ تو افغان گورنمنٹ بتا سکتی ہے, لیکن اگر پاکستان کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو ظاہری بات ہے چائنیز کوریڈور, پاکستان کی ترقی, کیونکہ پاکستان کے اندر ایک کامیابی سے چائنیز کوریڈور جو ہے 8-10 سال بھی چل جاتا ہے تو پاکستان کے اندر ڈیفینیٹلی ایک ریوائول بھی ہوگا, پاکستان کی اکانومی کا ایک بوم بھی آئے گا. اس میں یہ ضروری ہے, میں اکثر بات کرتا ہوں کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے, پاکستان کی جو انڈسٹری ہے, وہ بالکل اس کے اوپر آپ کو قربان نہیں کرنی چاہیے, ان کو علیحدہ سے آپ کو اسٹیبلش کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ صرف چائنیز کوریڈور پہ رہیں کہ جی مال آئے گا اور ہمیں اس سے راہداری ملے گی تو اس سے ہم چلائیں گے ملک. ہمیں اپنی بھی جو ہے انڈسٹری اور اکانومی چلانی ہے. لیکن اب یہ بہت واضح ہو گیا ہے کہ ڈیسپریشن جو ہمیں نظر آ رہی ہے افغانستان کے اندر, اور افغانستان کے اندر ظاہری بات ہے وہ جو لوگ یہاں پر آ رہے ہیں ٹیررزم کرنے کے لیے, جو لوگ یہاں سے آ رہے ہیں وہاں سے, تو ان کے پیچھے بھی ایک بہت بڑا مربوط ایک سیٹ اپ ہے, ایک پورا نیٹ ورک ہے. ان کو فنڈنگ کی جاتی ہے, ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے, ان کو اسلحہ دیا جاتا ہے. یہ سمپلی افغانستان کی گورنمنٹ نہیں کر سکتی, اس کے پیچھے بڑی طاقتیں انوالو ہیں. اس میں نے آپ سے کہا کہ اس ریجن کے اندر جب اس طرح کی کام کیے جاتے ہیں, جب ٹیررزم کے جو کیمپس لگائے جاتے ہیں, تو پھر اس میں جو ایجنسیاں ہیں مثلا CIA ہے, موساد ہے, را ہے, یہ ایک دوسرے سے تعاون بھی کرتی ہیں. کہیں انڈیا کو آگے کر دیا اور پیچھے سے فنڈنگ امریکہ نے پہنچا دی ہے, CIA نے پہنچا دی, اور کہیں موساد یہ سب کچھ کر رہی ہے. اور موساد اور را کا تعاون ان دنوں تو میرا خیال ہے کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے, روز روشن کی طرح عیاں ہے. اور وہ کس لیے تعاون ہے, وہ پاکستان کے خلاف ہے, اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے. میرا خیال ہے سارے واقعات اور یہ چیزیں بتا رہی ہیں کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان اکانومی کے جس پیٹرن پہ جا رہا ہے, پیٹرن پہ چڑھنا چاہ رہا ہے, جس پٹی پہ چڑھنا چاہ رہا ہے, جس لائن پہ چڑھنا چاہ رہا ہے, اس کو روکنے کی یہ ایفرٹس ہیں, جس میں ظاہری بات ہے کہ افغانستان کی طرف سے یہ سلسلہ کیا گیا ہے کہ باقاعدہ طور پر پاکستان کی چوکیوں پر حملہ کیا جا رہا ہے. یہ ماضی میں بھی ہوا ہے, لیکن اس دفعہ تو یہ بہت واضح ہو گیا ہے کہ اس کے پیچھے تھریٹ کیا ہے. اس کے پیچھے بلوچستان کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ ایک انتشار اور افراتفری پھیلائی جا رہی ہے. اسی طرح خیبر پختونخوا کے اندر بھی انتشار اور افراتفری, اور ان لوگوں کو آپ سمجھے کہ دشمن ایجنڈے پہ کام کرنے کے لیے ایک برگلایا جا رہا ہے. تو یہ آپ دیکھ لیں, خیبر پختونخوا دیکھ لیں یا بلوچستان دیکھ لیں, تو وہاں بڑے مربوط انداز میں ان دنوں ہو رہا ہے. اور اس میں ایفرٹ یہ بھی ہے کہ اس میں دیکھیں PTI جو ہے, اس کا ہمیں تھوڑا سا غور کرنا پڑے گا کہ یہ کیا کر رہے ہیں. ایک تو انہوں نے یہ کیا کہ ان دنوں یہ جو نیوز ایک نہیں آئی ہے کہ جناب انہوں نے کہا جی بڑے شہروں میں ہم احتجاج نہیں کریں گے, ہم چھوٹے شہروں میں اضلاع میں مزید وہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, یہ تو علیحدہ سی بات ہے. لیکن اب کچھ نظریں جو ہیں آپ کی خیبر پختونخوا پہ لگی ہوئی ہیں, وہاں کے اوپر جو بھی وہاں پر جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, جو بھی وہاں نئی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں, وہاں پر ایک تحریک چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے, ایک ایفرٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ حکومت کی مخالفت کی جائے, پاکستان کی ایک پوری مربوط موومنٹ بنائی جائے. کیونکہ گنڈا پور صاحب تو ہاتھ کر گئے ہیں, PTI کو بڑا برا ہاتھ کر گئے ہیں, لیکن جو آپ کے پاکستان مخالف قوتیں ہیں, پاکستان کی جو دشمن قوتیں ہیں, وہ ساری بات ہے ان کے بہت سارے پلانز ہوتے ہیں. وہ ایک نہیں, انہیں نظر آ رہا تھا کہ اگر یہ پلان فلاپ ہو گیا تو پھر B کون سا ہوگا, C کون سا ہوگا. تو آپ یہ سمجھیں کہ اگر A پلان ان کا فلاپ ہوا ہے, گنڈا صاحب فلاپ ہوئے ہیں, تو ابھی ایک اور ایجنڈا تو آنا ہے نا. اب اس ایجنڈے پہ کام شروع ہو چکا ہے. صحیح. اور اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ پلان B اور پلان C ابھی ان کے پاس موجود ہے, کہ اس میں جو یہ ان کی جانب سے یہ دعویٰ تو انتخابات میں بھی کیا جاتا ہے نا, وہ ہے پلان B and C, لیکن وہ ایٹ دا ٹائم وہ پلان A B C موجود نہیں ہوتا. PTI کے پاس تو کلیم ہوتا ہے لیکن ہوتا نہیں ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی جو دشمن قوتیں ہیں وہ سمپلی PTI تو ایک فیسیلیٹیٹر ہے, ان کے پاکستان کی سرزمین پر اور بھی بہت سارے فیسیلیٹیٹرز موجود ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ اگر ایک فیسیلیٹیٹر ناکام ہو گیا ہے تو باقی فیسیلیٹیٹر تو موجود ہے نا. تو اب مجھے لگتا ہے کہ ان فیسیلیٹیٹرز کو ایک جوائن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے خیبر پختونخوا کے اندر یا بلوچستان کے اندر, کہ ایک ایسا ماحول بنایا جائے کہ جس کے تحت ایک عام آدمی ریئیکٹ کرے وہاں کا,
وہاں انہیں اکٹھا کیا جائے, وہ کوئی فیصلہ KPK میں سازی آپ کی کہہ رہے جائے, ہیں کہ وہ اس طرح کی کوئی تحریک کوئی یا ایسے کچھ اس لوگوں طرح کو اکٹھا حکومت کر کے کوئی مخالف فیصلہ سازی کی جائے, کچھ اس طرح کا سین کیا جائے تاکہ لوگ وہاں سے چڑھ دوڑیں, کوئی اعلانات ہو جائیں ایسے کہ جی ریاست پاکستان کے خلاف کوئی ایک بڑی موومنٹ چلانے کی باتیں ہو سکیں. انشاءاللہ وہ تو نہیں ہوتی, لیکن میرا خیال ہے کہ ایک انٹینشنل ایفرٹس کی جا رہی ہیں کہ ایسا کا ماحول وہاں بن جائے. صحیح. اور اسی طرح بلوچستان کے اندر, اور پھر یہ تعاون کر رہے ہیں بلوچستان کے علیحدگی پسند جو ہے خیبر پختونخوا کے ساتھ کر رہے ہیں, تو اس کے پیچھے اگر آپ فنڈنگ دیکھ لیں تو میرا خیال ہے بڑا یعنی رائٹنگ آن دا وال ہے کہ یہ فنڈنگ آپ کی ادھر سے آ رہی ہے انڈیا سے, ٹھیک ہے, وہ بڑے خوش ہیں, وہ دے رہے ہیں فنڈنگ تاکہ ادھر سے پاکستان کو تو ہٹ کیا جا بلوچستان سکے. علیحدگی پسند تحریک کی بات کر رہے ہیں نا آپ؟ جی میں ان کی بھی بات کر رہا ہوں, میں خیبر پختونخوا کے اندر بھی جو لوگ دہشت گردی پھیلا رہے ہیں, ساری باتیں دہشت گردی بغیر فنڈ سے تو نہیں ہو سکتی نا, فنڈنگ آتی ہے اور آپ کو باقی سپورٹس ملتی ہیں, آپ کو ہاربر کیا جاتا ہے, آپ کو پھر ریکی کروائی جاتی ہے, آپ کو پیسے دیے جاتے ہیں, آپ کو اسلحہ دیا جاتا ہے, آپ کو بارود دیا جاتا ہے, تو وہ جو کرواتے ہیں اور وہاں سے پھر یہ اگر ان کا ماخذ دیکھنا تو سارا افغانستان ہی ہے. صحیح. افغانستان کے مختلف علاقے ہیں جہاں سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تھوڑا سا یہ ڈاؤٹ ضرور تھا کہ افغان گورنمنٹ جو ہے اس میں ملوث نہیں ہے, یا افغان گورنمنٹ شاید پاکستان, لیکن اب وہ میرا خیال ہے وہ بھی آہستہ آہستہ کھلتے جا رہے ہیں, اور وہ بھی ایک لائن مجھے لگتا ہے کہ بڑی واضح لیتے جا رہے ہیں کہ وہ بھی پاکستان کے اندر ٹیررزم کروانے میں, حالانکہ افغانستان کا ایک بقا کے لیے افغانستان کے اندر اس وقت جو حالات ہیں, جو گورنمنٹ ہے اس کو وہاں کرنے کے لیے پاکستان کا بھی ایک رول ہے نا. جب اتنے آپ نے افغان مہاجرین کو یہاں رکھا اور اتنے سالوں آپ تک, سمجھتے ہیں کہ اصل پرابلم جو تھا وہ افغانستان کو یہیں سے اس چیز کا آغاز ہوا ہے کہ چونکہ ہم نے جو ان کو ملک بدر کیا ہے, وہ یہ بڑی ایک عرصے تک وہ یہاں پہ رہتے رہے, اور پھر جب ان کو بھیجا تو پھر اس کے یہ اس ریئیکشن میں میں انہوں نے یہ ایک سارا کچھ کرنا اس شروع میں کیا. ایک آپ سمجھے کہ ایک فیکٹر ہے, یہ بھی ایک فیکٹر ہے, اور بھی بہت سارے فیکٹر ہیں, اس میں ایک یہ بڑا فیکٹر ہے افغانیوں کو وہاں کرنا, ٹھیک ہے نا. افغانستان کے نوجوانوں کا کیا کام ہے کہ آگے ڈی چوک میں گاڑیاں توڑیں یا کریں, ظاہری بات ہے ان کو اس کے لیے تیار کیا جا رہا ہے, اور وہ اگر آ رہے ہیں افغانی وہاں سے, اب وہ ہیں ہی وہاں کے نیشنل, وہ پاکستان کے نیشنل نہیں ہیں, ان کو پاکستان کے آئی ڈی کارڈ نہیں جاری ہوئے, ان کو وہاں کے جاری ہوئے ہیں, وہیں کے وہ نیشنل ہیں. وہ اگر ان کو وہاں سے لایا جا رہا ہے, وہ پہلے آتے ہیں کچھ عرصہ رہتے ہیں پشاور کے اندر رہتے ہیں یا خیبر پختونخوا میں رہتے ہیں, اور پھر ان کو وہاں سے آپ مزید ہاربر کرتے ہیں اور ان کہتے ہیں جاؤ یہ وہ آگے اسلام آباد ہے اس پہ اٹیک کر دو. تو اب مجھے یہ بتائیں جو پیسے دے رہا ہے, ہاربر کر رہا ہے, وہ کون ہے؟ اور گنڈا سنگھ کی تو میرا خیال ہے, گنڈا پور صاحب کی تو ویڈیوز پہلے بھی آئی تھی, جب آپ کو یاد ہے کہ وہ اسلام آباد والا جو پہلا دھرنا تھا جب وہ ناکام ہوا تو اگلے دن وہ پیسے بانٹ رہے تھے. گنڈا پور صاحب کی تو ویڈیوز بھی سب نے دیکھی, 5,000 بانٹا تھا انہوں نے. تو یہ کہنا کہ مظاہرین کو یا احتجاج اس کرنے کے پیچھے والوں کیا حقائق تھے؟ ان لوگوں کو یہاں آپ نے لشکر کشی کرنی تھی نا, جو آپ کا ایجنڈا تھا وہ اس کی لشکر کشی تھی, اور وہاں ڈی چوک کے اوپر جو کچھ ہوا ہے وہ تو ناکام ہو گیا, لیکن کر کے تو انہوں نے وہ سب کچھ دکھایا ہے. تو میرا خیال ہے اس میں تو کوئی مغالطہ نہیں, سب کچھ نظر آ رہا ہے. ان کی ڈیمانڈز ہوں گی, میں یہ نہیں کہتا, پی ٹی آئی کی ڈیمانڈز بھی ہوں گی, فی الحال تو بھی وہ ایک سیاسی جماعت ہے, پی ٹی آئی کی ڈیمانڈز ہوں گی, ان کے موقف ہوں گے, ان کی محرومیاں ہوں گی, سب کچھ ہوگا, لیکن ساتھ ساتھ پاکستان کی سیکورٹی فورسز پہ حملے, پاکستان کی ریاست کے اوپر رقیق لفظی گولہ باری, انڈیا سے مدد مانگنا, اسرائیل کا اپریشیشن, لیڈر کو ان کی لیڈرشپ کو کرنا پی ٹی آئی کی, میرا خیال ہے اب تو چیزیں بڑی کھل کے سامنے آتی جا رہی ہیں. تو وہ کوئی لوگ کہتے ہیں جی جبر, جی بڑا جبر ہے, جبر کے خلاف ہم اٹھ رہے ہیں. تو میں نے کہا یار عجیب سا جبر ہے, میں نے کہا جی جبر کس سے آپ کے اوپر ہو رہا ہے؟ جی وہ اسٹیبلشمنٹ جبر کر رہی ہے. تو بھائی آپ ترلے منتیں اور منت سماجت بھی انہی سے کر رہے ہو کہ جناب ہم سے مذاکرات کریں, ہمیں باہر نکالیں. تو کیسا جبر ہے کہ آپ مذاکرہ, اگر آپ کو لگتا ہے کہ جبر ہو رہا ہے تو پھر آپ ایک پولیٹیکل جماعت ہے, پولیٹیکل قوتوں سے بات کریں, پولیٹیکل وے میں آئیں نا. تو لیکن جب آپ کو صاحب ان کے آفیشلز کی جانب سے بارہا یہی بیان دیا جاتا رہا کہ چونکہ ہم اس لیے اب کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ مذاکرات نہ کریں, سیاسی جماعت ہے تو سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات کریں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ایک چیز سیاسی جماعتوں کے اختیارات ان کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں ہے, تو پھر جن کے ہاتھ میں اختیارات ہیں ہم ان سے بات کر لیتے ہیں. یہ کوئی بات نہیں, یہ کوئی لاجک نہیں. اس کا مطلب ہے جب انہوں نے آپ کو اقتدار میں رکھا ہوا تھا تو آپ سب خوش تھے, آپ ان کی تعریفیں کر رہے تھے. جیسے ہی آپ موومنٹ اقتدار سے باہر نکلے تو آپ نے طوفان بدتمیزی اٹھا دی اور آپ نے کہا جی بڑا ظلم ہو گیا, جبر ہو گیا. مسئلہ کہ آپ اقتدار سے باہر چلے گئے بس, اور آپ کے کسی ایجنڈے میں عوام نہیں ہے, آپ کوئی مہنگائی پہ پروٹیسٹ نہیں کر رہے, آپ بجلی بڑھنے پہ پروٹیسٹ نہیں کر رہے, آپ بہت ساری محرومی ہے عوام کی. آپ تو کہہ رہے ہیں بس ہمیں اقتدار ملا دو, اس کے لیے ہمیں دوبارہ بھی پاؤں پڑنے پڑے تو ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے. یعنی آپ کا مقصد تو پھر پاکستان کی فلاح یا عوام کی فلاح نہیں ہے, اپنا اقتدار ہے. کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہی لا سکتے ہیں تو ان کے پاؤں پکڑ لو دوبارہ. ایک طرف پہلے ان کو میر جعفر کو, میر صادق کو ہو, اگر نہیں مانتے
تو مانتے ہیں تو پاؤں بھی پکڑنے کو آپ تیار ہیں. تو آپ کا مقصد پاکستان کی ریاست کی بلا یا فلاح نہیں ہے, پاکستان کی عوام کی خوشحالی نہیں ہے, بلکہ آپ کو اقتدار کا ایک لالچ ہے, ایک حرص ہے, ایک ہوس ہے. اس اقتدار کے لالچ کے لیے اسٹیٹ آف پاکستان کے مفادات کو جتنا مرضی نقصان پہنچ جائے, ریاست پاکستان کو جتنا مرضی نقصان پہنچ جائے, پاکستانی عوام کو جتنا مرضی نقصان پہنچ جائے, آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. مثلا ڈی چوک کے اندر آپ اس وقت کر رہے ہیں, میں نے کہا پرائم منسٹر آف رشیا یہاں آ رہے ہیں, پرائم منسٹر آف چائنا یہاں پر آ رہے ہیں, اور دنیا کی اور بھی لیڈرشپ جو یہاں پر آ رہی ہے, اور ایک ایسے ایجنڈے پر کام ہونے جا رہا ہے, ایک ایسا اجلاس ہو رہا ہے جس میں پاکستان کی اکانومی بہتر ہو سکتی ہے, پاکستان کے اندر نئے خوشحالی کے منصوبے چل سکتے ہیں, پاکستان کے ڈیفنس کے بہت سارے معاملات بہتر ہو سکتے ہیں, پاکستان کے سیکیورٹی کے معاملات کو بہتر کیا جا سکتا ہے جب بڑی قوتوں کے تعاون سے آپ کو. تو آپ اس تعاون کو, جو ایک بڑا بلاک ہے, پاکستان اگر قریب ہو رہا ہے, ریاست پاکستان کی جس میں فلاح ہے, ریاست پاکستان کی جو مضبوطی ہے, اس کے خلاف آپ نے پورا محاذ اٹھایا ہوا ہے. صحیح. اور آپ ان کو سرو کر رہے ہیں جو پاکستان کے دشمن ممالک ہیں. صحیح. تو یا پاکستان کے جن کی مخالف آپ ہیں. بات کر رہے ہیں کہ چونکہ ایک جماعت پی ٹی آئی کی جانب سے وہ چند افغانیوں کو پیسے دیے گئے یا 2,000 روپیہ دیا گیا, اور اس کی بنا پہ تو وہ وہاں پہ چند آئے, نہیں ہے, کافی ہیں, کافی زیادہ وہ لوگ ہیں, وہ آئے اور انہوں نے توڑ پھوڑ کرنے کی کوشش کی, یا ابھی جو ہے وہ چونکہ جیل کی صلاحیت کے پیچھے ہیں, یہ بڑی آسانی کے ساتھ بارڈر پاس کراس کرتے ہیں اور آپ کی حدود میں داخل ہو جاتے ہیں, پھر یہاں پہ آ کے وہ جو ہے وہ دہشت گردی بھی کرتے ہیں, آپ کی جو سرکاری املاک ہے انہیں نقصان بھی پہنچاتے ہیں. سوال یہ پوچھنا چاہیے کہ پھر مطلب یہ آپ کی اپنی سیکیورٹی کے اوپر ایک سوالیہ نشان نہیں ہے کہ کوئی بارڈر اتنی آسانی سے, اب آپ نے خود کہا کہ ان کی ایک بڑی تعداد ہے, تو اگر وہ اتنی بڑی تعداد میں اس طرح آ جاتے ہیں تو پھر تو دہشت گردی کرنا بہت آسان ہے. دیکھیں اس کے اندر آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ پہلی بات ہے کہ جو افغانی یہاں پر آئے تھے, آپ نے ان کو کیوں رکھا ہوا تھا. یہ نہیں تھا کہ وہ آ جاتے ہیں, تو ایک تو ایک لمبے کچھ دہائیوں سے وہ پاکستان کے اندر تھے, ٹھیک ہے, وہ اس لیے تھے کہ پاکستان نے انہیں مہاجرین کے طور پر رکھا ہوا تھا. وہاں جو کچھ ان کے ملک میں تھا وہ مائگریٹ کر کے یہاں آ گئے. ایک تو پاکستان کے پاس ایران کی طرح طریقہ کار تھا, ان کو لیتا ہی نہ بالکل, جیسے ایران نے کیا اس نے تو بالکل نہیں لیا نا, اس نے ایک سلیکٹیو جو لوگ اس کو پسند تھے بس وہ لیے, باقی تو ان مہاجرین کو. پاکستان نے ان مہاجرین کو, ان عورتوں کو, ان بچوں کو جو بمبارمنٹ میں جو جنگ میں انہیں پناہ دی پوری طرح, انہیں پناہ دی تھی نا. اب جب آپ نے پناہ دی تھی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ یہاں دہشت گردی کریں گے, آپ تو بلکہ اس کا احسان ماننے کی اتنی دہائیوں سے انہوں نے آپ کو پناہ دی ہوئی ہے. مطلب افغانستان جیسی ٹیم کرکٹ کی وہ بھی یہاں تیار ہوتی ہے, ان کو ٹریننگ یہاں ملتی ہے. ہم تو کھیلوں میں ٹریننگ دے رہے ہیں نا, انڈیا تو وہاں جا کر ٹیررزم میں ٹریننگ دے رہا ہے. اچھا, ایک طرف آپ کو موقع دیا گیا, اور پھر جب آپ کے افغانی یہاں سے نکالے گئے تو بہت زیادہ افغانی نکالے نہیں جا سکے, اگرچہ کہ ایک ہینڈسم نمبر گیا ہے, لیکن آج بھی افغانستان کے لوگ یہاں پہ موجود ہیں, ٹھیک ہے. لیکن وہ افغانی جو ہیں کیا کر رہے ہیں پاکستان میں, جو ٹیررزم کے ایک تو پہلے سے آلریڈی موجود ہے, پھر دوسری آئی بات ڈی ہے کارڈ ان کے پاس پاکستان کے نہیں ہیں, افغانستان کے ہے نا, کیونکہ ان کو لیکن وہ کارڈ پاکستان میں مقیم ہے. ہاں مہاجرین ہے نا, ان کو وہ کارڈ پاکستان کی نیشنلٹی کے نہیں تھے کہ آپ مہاجرین ہیں تو آپ کو پاکستان کی نیشنلٹی دی جائے گی. لیکن کچھ لوگوں نے نادرا اور اس طرح کے اداروں سے مل کے جعلی شناختی کارڈ بھی بنوا لیے, یہ بھی ہوا ہے, یہ بھی ایک حقیقت ہے. لیکن میرا خیال ان کو پکڑنا بھی اتنا کو مشکل نہیں, چونکہ آپ دیکھیں نا, اب 2-3 دہائیوں کے بعد ایک نسل آتی ہے تو آگے دوسری نسل کھڑی ہو جاتی ہے 10-15 سال کے بعد. تو یہ بھی تو ایک فیکٹر ہے کہ 30-40 سال سے اگر وہ یہاں پر ہیں تو ان کی تو نئی نسلیں بھی یہاں پر بن گئی ہیں نا, یہیں پہ ہیں. لیکن اب ظاہری بات ہے جو تو یہاں پیدا ہوا, چلو اس کو تو نیشنلٹی کا کہہ سکتے ہیں, لیکن جو وہاں سے آیا ہے, پھر دوسری بات ہے کہ ابھی یہ بارڈر کے اوپر جو فینس آپ لگانے لگتے ہیں تو وہ آ جاتے ہیں, فائرنگ کرتے ہیں, لڑتے ہیں آپ سے. ایک یہ بھی ہے کہ وہاں سے ایک پریفریج ہے جو ہے وہ بھی یہاں سے ہے, مائگریشن, وہ اندر سے آ جاتے ہیں ادھر, جیسے آپ در انداز کہتے ہیں, تو وہ بھی جو ہیں انٹر ہو جاتے ہیں. پھر دوسرا بات ہے کہ آپ کا ایک جو بارڈر ہے وہاں پر یہ بھی ہے کہ بزنس کے لیے ادھر سے لوگ ادھر آتے ہیں, ادھر سے لوگ ادھر جاتے ہیں. لیکن وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ آئیں تو آپ نے واپس بھی جانا ہے. لیکن جو یہاں پر آ رہے ہیں ان کو اس بات کی اجازت نہیں کہ آپ 2-3 ہزار یہاں سے پکڑ اور پاکستان کے اندر ٹیررزم پھیلانا شروع کر دیں, لیکن وہ لوگ کر رہے ہیں. یہی تو ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ٹیررزم کے بہت سارے واقعات ہیں اس میں افغانستان کے لوگ شامل ہیں. تو ظاہری بات ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے یا آپ کے اداروں نے ایک پالیسی بنائی اور اس کے تحت اس کی روک تھام کی. ان کا جو بہت زیادہ آپ کو یہاں پر گیدرنگ نظر آتی ہے, بہت زیادہ نمبر نظر آتا ہے, اس کو بھی کم کیا. اب ظاہری بات ہے پچھلے 30-40 سال سے اتنے زیادہ لوگ ہیں تو اس کو کم کرنے میں بھی تو ٹائم لگے گا نا. لیکن ایسا صاحب اس سارے سینیریو میں دہشت گردی کو تو کم ہونا چاہیے. اگر اتنی ایفرٹ ہو رہی ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردی کم ہونے کا نام نہیں لے رہی. ہر چوتھے تیسرے دن ہم دیکھنے والوں کو یہ خبر دے دیتے ہیں فلاں جگہ پہ حملہ ہوا, اتنی شہادتیں ہوئیں, اتنی ہلاکتیں ہوئیں. دہشت گردی کم ہونے کے بجائے اس میں اضافہ کیوں؟ دیکھیں جہاں 2000 یا 5000 لوگ لے کے آ کے کچھ بھی کر سکتے ہیں, ایک تو یہ
آپ تھوڑا سا دیکھیں کہ آپ کے یہاں جو فائنینشیل اکانومی جو بھی رہی اس ملک کے اندر، وہ پی ٹی آئی کا دور ہو یا کوئی بھی دور ہو، یہ دیکھیں آپ پی ٹی آئی آج اپنے صوبے کے اندر جہاں پچھلے 10-15 سال سے اس کی حکومت ہے، تھوڑی دیر کے لیے میں کہتا ہوں کہ جی جو پاکستان کی جو اکانومی ہے ٹھیک نہیں ہوئی، چلے موجودہ گورنمنٹ ذمہ دار ہوگی، پچھلی گورنمنٹس بھی ہوں گی، لیکن پی ٹی آئی والے نہیں ہیں. اچھا جی چلے اگر پی ٹی آئی والے نہیں ہیں کہ لوگ اس حد تک پہنچے ہوئے کہ 2,000 4,000 ہزار لے رہے ہیں، تو وہ کہاں پہ ہو رہا ہے؟ یہ 2,000 5,000 کہاں دیے گئے؟ خیبر پختونخوا کے اندر جہاں پی ٹی آئی کی پچھلے مسلسل 10 سے 15 سال حکومت ہے. تو اس کا مطلب ہے وہاں ایک وافر مقدار میں یا وافر تعداد میں ایسے لوگ موجود ہیں جو 2,000 5,000 لے کے کچھ بھی کر سکتے ہیں. وہ افغانی نہیں، وہ دوسرے بھی کر سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر تو پی ٹی آئی نے اپنے دور میں جو کرنا چاہیے تھا کہ پبلک ایسا نہ رہتی کہ پیسے لے کے، انہوں نے تو اس چیز کو بڑھایا، اس ماحول کو بڑھایا، جس کی وجہ سے آج وہاں سے لوگ آ رہے ہیں نا. پی ٹی آئی والے بھی کیا کہہ رہے ہیں، کہاں سے لوگ آئے گا، لشکر کہاں سے آئے گا؟ پشاور سے ہی آنا تھا نا اس نے، پورا گنڈا پور صاحب نے لے کے آنا تھا. یہاں سے پنجاب سے تو نہیں کہا گیا کہ 2,000 4,000 دے کے یہاں سے بندے جائیں گے، یا آپ نے یہاں سے تو بندہ ہی نکلا نہیں. اس کا مطلب صوبے کی اپنی حالت اتنی خراب ہے کہ وہاں 2,000 5,000 کے اوپر بھی بندہ مل جاتا ہے جو کچھ بھی کرنے کو تیار ہے. وہ صوبے کے لوگ نہیں ہیں، مطلب وہ افغانستان سے آئے ہوئے وہ لوگ ہیں جن کو پیسے دے کے آپ دوسرے صوبے کے اوپر چڑھائی کے یہ تو پکڑے گئے ہیں نا. اب باقیوں نے کے ساتھ کیا ہوا، ان کو کتنے پیسے ملے، ان کو لے کے وہ تو جتنے آپ پکڑے جائیں گے بعد میں وہ بھی چیزیں سامنے آئیں گی. مطلب گنڈا پور صاحب جب ماضی کے اندر، اب میں زیادہ عرصہ بھی نہیں ہوا اس کو، زیادہ مہینہ ہوا ہوگا، مہینہ 1.5 مہینہ، جس کے اندر وہ جب اسلام آباد کا جلسہ جو ہے وہ ملتوی ہوا تو اس کے بعد وہ 5-5 ہزار روپے دے رہے تھے. اب وہاں تو ہمیں نہیں پتا وہ افغانی تھے کہ جو وہ تھے ان کے صوبے کی عوام تھی، تو 5-5 ہزار تو دیے ان کی. انہوں نے خود بھی کہا کہ یہ 5-5 ہزار بڑی خوشی سے دیے. وہ ویڈیوز بھی آئیں، وہ سوشل میڈیا پہ بھی وائرل ہوا، سارا کچھ ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے یہاں کے جو خیبر پختونخوا کا صوبہ ایک ایسا صوبہ ہے جہاں 5,000 2,000 دے کر آپ کچھ بھی کروا سکتے ہیں. یہ عوام کی جو حالت زار ہے، ظاہری بات ہے اکانومی کا ایکسپورٹ بہت بڑا صاحب اگر ہم دہشت گردی کی بات کریں تو وہ صرف ایک صوبے تک محدود نہیں ہے اس وقت. یہ دیکھیں کہ اس وقت وہ پنجاب ہو، وہ کے پی کی ہو، یا وہ سندھ ہو یا بلوچستان ہو، وہ چاروں صوبوں میں ہمیں وہ اسی طرح برابر کی دیکھنے کو کہاں ملتی سے ہے. ہو رہی ہے؟ ہاں یہ ہے کہ وہ یہ افغانستان سے دیکھنا ہو چاہیے رہی ہے کہ وہ نا، افغانستان سے افغانستان سے ہو رہی ہے نا. مثلا آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ ڈی چوک میں اگر آپ کسی نہیں باندھتے، نہ روکتے، تو وہ جو سارا انفلکس ہے جس میں افغانی بھی تھے، وہ سارے بھی تھے، تو اگر اس اندر آ جاتے ہیں تو کہیں بھی جا سکتے ہیں نا. تو ان کو اندر آ جاتے ہیں تو آپ تو پاکستان میں کہیں بھی جا سکتے ہیں. تو یہ کہنا کہ جناب وہ یہ دیکھیں ابھی تک یہ سارے واقعات میں جو ٹیررزم کے واقعات ہیں اس میں پنجاب کے لوگ تو شامل نظر نہیں آتے، نہ سندھ کے لوگ آپ کو نظر آتے ہیں، لیکن نہ پنجاب میں ملتے ہیں. دہشت گردی تو ہوتی ہے. تو کرتا کون ہے؟ وہ تو ادھر سے آ رہے ہیں نا سارے. اٹس اے اوپن سیکرٹ، یعنی این اوپن سیکرٹ کہ وہاں پاکستان میں جو ٹیررزم اس وقت ہو رہی ہے 9/11 کے بعد، وہ افغانستان سے آ رہی ہے. اور افغانستان سے وایا آپ سمجھ لیں بلوچستان اور سارا کچھ ہوتا ہے. پہلے وہاں بیس کیمپ سے شمالی وزیرستان ہے، جنوبی وزیرستان ہے، یہ سارے خیبر پختونخوا علاقے ہیں، خیبر پختونخوا کے علاقے ہیں یا بلوچستان کے علاقے ہیں. تو وہاں سے جو جنریٹ ہو رہی ہے وہ کہاں سے بندے یہ آ رہے ہیں؟ یہ ظاہری بات ہے افغانستان سے آ رہے ہیں. اور افغانستان کے اندر پھر جو خیبر پختونخوا میں کون لوگ ہیں؟ پی ٹی آئی کا زور کہاں پر ہے؟ پٹھان سارے نہیں، میں پٹھان کی بات نہیں کر رہا، میں کسی ذات یا نسل کی بات نہیں کر رہا، میں ایک مائنڈ سیٹ کی بات کر رہا ہوں. اب اس وقت پی ٹی آئی کا گارڈ کے پی کے بھائی وہی ہے نا، انہیں کی گورنمنٹ نا پچھلے 15 سال سے. میں یہ بھی نہیں کہتا ان کے لوگ ملوث ہوں گے، لیکن وہاں پر پنپ تو رہی ہے نا دہشت گردی، وہیں سے ہو رہی ہے اور وہیں سے یہاں آپ کے انٹر ہوتی ہے. یہاں چائنیز مارے گئے ہیں، پتہ چلا کہ اس کا لنک بلوچستان سے تھا. یہاں پتہ چلتا ہے کہ جناب کراچی میں دہشت گردی ہوئی ہے اور اس کا لنک جو ہے گاڑیاں افغانستان سے آئی ہیں، اسلحہ وہاں سے آیا ہے، ویپن وہاں سے آئے ہیں. اچھا وہ ساری حدود سے کے پی کے سے ہوتے ہوئے وہ یہاں تک آپ کے پنجاب تک پہنچ جاتے ہیں، پھر وہ اس طرح کی کاروائیاں کر لیتی ہیں، اور اس کے بعد آپ کو جب آپ بتا رہے ہوتے ہیں پھر آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ فلاں جگہ سے ہوتے ہوئے گزرے، تب اس کے بعد آپ کی انویسٹیگیشن شروع ہو جاتی ہے. لیکن وہ اگر اتنی آپ کی جو چوکی ہیں وہ کراس کر کے، یا آپ کے جو ناکے لگے ہوتے ہیں وہ کراس کر کے وہ ساری وہ پہنچ جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ کو اس کا مطلب آپ کی سیکیورٹی مطلب آپ پوری طرح رسک پہ چھوڑا ہوا آپ نے. میں نے یہ کہا کہ 25 کلومیٹر جو ہے نا، تقریباً 2,500 کلومیٹر 2,500 کلومیٹر آپ کا پورس بارڈر ہے صرف افغانستان کے ساتھ. چھوٹا بارڈر نہیں ہے، ظاہری بات ہے اسے مین ٹو مین تو نہیں کور کیا جا سکتا، اس کے اوپر اپنی پوری کوشش ہوتی ہے، لیکن چیزیں ادھر سے ادھر موو ہو جاتی ہیں، ادھر سے ادھر بھی موو ہوتی ہیں. یہ چل رہا ہوتا سب کچھ ٹھیک ہے. اب اس کے اندر اب یہ بھی نہیں ہوتا کہ ایک بندے نے بم جو ہے یہاں پر پھوڑنا ہے
تو وہ گاڑی میں بیٹھا برود والی اور ادھر سے افغانستان سے چلا اور گاڑی چلاتے ہوئے لا کے اس نے کر دیا. یعنی بات ہے گاڑی اس کو یہیں سے کہیں سے ملے گی, ویپن دینے والا بھی کوئی اور ہوگا, وہ چیزیں پہلے سے ہوتی ہیں نا, پینیٹریٹ کر کے آ چکی ہوتی ہیں, فنڈنگ کہیں اور سے آ رہی ہے, ریکی کہیں اور سے آ رہی ہے, وہ انٹرنل بھی تو آپ کے فیسیلیٹیٹر ہوتے ہیں. چلیں آپ کا خود کچھ بمبار ادھر سے آ گیا, لیکن باقی چیزیں اس کو کرنے والے, کہیں اسے مسجد میں رکھا جاتا ہے, کہیں اسے ہاسٹل میں رکھا جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ یہی لوگ ہوتے ہیں نا, وہ آپ کے اپنے لوگ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں. تو انٹرنل بھی آپ کا ایشو ہوتا ہے. پھر آپ کی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ واقعات میں لوگ پکڑے بھی جا رہے ہوتے ہیں, وہ چیزیں منظر عام پر نہیں آ رہی ہوتی, اور کچھ ہوتے ہیں اس میں سے ایک واقعہ ہو گیا تو ہم یہ بھی سمجھتے ہیں یار بالکل ہی سیکیورٹی نہیں. ہم 9 واقعات تو ہمیں بھی نہیں یاد رہتے کہ 9 روکے بھی ہیں, 10واں ایک ہو گیا. ہونا نہیں چاہیے. کچے کے ڈاکو اس وقت درد سر بنے ہوئے ہیں, وہاں پہ بھی تو کیا سیکیورٹی یا پھر وہاں پہ آپریشن وہ کوئی کارروائیاں, نہیں لیبس ہے, اور میں اس میں بھی آپ تو سے دیکھیں کتنی چیزیں میں اس سے problematic ایگری ہیں. کرتا ہوں, میں ان کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا. یہ لیبس بھی ہے ہماری سیکیورٹی فورسز کا, یا ہمارے آپ سمجھیں کہ آپ کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کا بھی ایک ان کا لیبس ہے. ان کی بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے پرفارمنس ایسی نہیں ہونی چاہیے. اگر افغانستان سے کوئی اسلحہ آتا ہے اور وہ کچے کے ڈاکوؤں کو مل جاتا ہے, یا افغانستان سے کوئی اور چیز آتی ہے اور کچے کے ڈاکوؤں تک پہنچتی ہے, امریکن اسلحہ پہنچتا ہے یا کہیں اور پہنچتا ہے, تو اس کا مطلب ہے لیبس تو ہوا ہے, سیکیورٹی لیبس تو ہے, تو اس کو نہیں ہونا چاہیے. تو لیکن اس میں یہ ہے کہ اتنی بڑی سطح کے اوپر اتنی بڑی ایفرٹ کے ساتھ جب انڈیا, اسرائیل, آپ کے امریکنز, یہ سارے آپ کو ڈبل کراس بھی ساتھ کر رہے ہیں, جب وہ کر رہے ہیں, فنڈنگ ہے, پھر پورا ایک ملک ہے, تو وہاں آپ کے پاسبلٹیز جو ہوتے ہیں آپ اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے, وہ ہوتی ہیں. ایسا سب جو بجٹ آپ متعین کرتے ہیں کچے کے آپریشن کے لیے, ان کو پکڑنے کے لیے, ڈاکوؤں کے لیے, وہ بھی نہ تو کاروائیاں ہوتی ہیں اور نہ وہ وہاں پہ بجٹ جو ہے وہ انویسٹ ہوتا ہے. یہ بھی تو ایک بڑی ریزن ہو سکتی ہے نا کہ آپ ابھی تک کچے کے ڈاکوؤں کے اوپر قابو نہیں پا یہ سکے. آج دیکھیں, وزیر داخلہ صاحب نے بڑی ایک ڈیٹیل جس کے اوپر پریس کانفرنس بھی کی, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایک سب سے بڑا جو ڈرا بیک وہ یہی ہے کہ آپ جو ایک انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی نہیں کر رہے ہیں ان کے اوپر. نہیں یہ بات دیکھیں, جب آپ اپنے سارے ریسورسز اور سورسز, ایک پولیٹیکل جماعت کا ایک جو بھی آ رہا تھا لشکر کشی کی, خیر وہ بھی نہیں ہونی چاہیے تھی, آپ نے ساری وہاں فوکس کی, آپ کی تمام ایجنسیاں, آپ کے ادارے وہاں پہنچے, لیکن کیا وجہ کہ وہی پنجاب پولیس ہے یا باقی ادارے یا باقی گورنمنٹ کے ایفرٹ اس طرح فوکس نہیں ہے کچے کے اندر. ول کیوں نہیں ہے؟ جہاں ول ہے وہاں سارے ریسورسز اکٹھے ہو گئے ہیں, اور کچے کے ڈاکوؤں کے لیے کوئی ول نظر ہی نہیں آتی صحیح اداروں کی, اور اس میں سب سے زیادہ ذمہ دار ہے آپ کی سندھ اور پنجاب پولیس ہے, کیونکہ بیسیکلی یہ زیادہ بارڈر دونوں طرف لگتے ہیں اس کے, اور وہاں پہ صارا کنسنٹریشن ہے ڈاکوؤں کی. اور خاص طور پہ پنجاب پولیس تو پچھلے 1 سال کے دوران اس نے تو بہت سارے دعوے بھی کیے, بڑے فنڈ بھی کھائے, سب کچھ کیا, لیکن جو صورتحال ہے وہ بہت میں سمجھتا ہوں کہ افسوسناک ہے اور حوصلہ شکن ہے پنجاب پولیس کی پرفارمنس کے اوپر. اچھا وہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ ٹک ٹاکس بنا لیں, آپ کیا کہتے ہیں کہ ملازمین کو کیا کہتے ہیں گلے مل لیں, ان کو چیک دے دیں. نہیں, ایک عام آدمی کی جان و مال کا جو تحفظ ہے وہ پنجاب پولیس کی ذمہ داری ہے یا سندھ پولیس کی ذمہ داری ہے. لیکن اگر کچے کے ڈاکو اپنی ول کے اوپر لوگ اغوا بھی کر رہے ہیں, تاوان بھی لے رہے ہیں, اور پولیس اہلکاروں کو بھی شہید کر رہے ہیں, اور پولیس اہلکار جاتے ہوئے بھی گاڑی سے اتر جاتے ہیں کہ ہم نے وہاں نہیں جانا, تو کہیں تو خرابی ہے نا. اس خرابی کو تو آئیڈینٹیفائی ہونا چاہیے کہ ایسا کیا ہے کہ جہاں عوام کا مسئلہ آتا ہے, کچے کے ڈاکوؤں کا اصل مسئلہ عوام کو ہے نا, تو اس پہ نہ تو آپ کے گورنمنٹ کے وسائل اگر آتے بھی ہیں تو مس اپروپریٹ ہو جاتے ہیں, وہ کھائے جاتے ہیں, کہیں اور ہضم ہو جاتے ہیں. سب نہ تو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کے برابر کی نہ تو اسلحہ موجود ہے, اور نہ وہ سارے باقی جو ہے وہ گاڑیاں ویسی موجود ہیں, ان کے پاس تو بڑی ایک ہیوی قسم کا اسلحہ اور باقی سارے معاملات ہیں. اور یہی ریزن ہے کہ وہ تو جو پولیس اہلکار ہیں وہ راستے سے ہی گاڑی سے نیچے اتر جاتے ہیں کہ ہمارے بس کا کام ہی نہیں ہے. آپ نے تو یہ سارا کام کرنا, تو پھر آپ نے بھی اگر یہی چیزیں دکھانی ہیں تو پھر عوام نے وہاں پہ ان کا والی وارث کون ہے؟ وہ آپ بات ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ سمپلی وہاں پولیس جو ہے نا چیزیں دیکھیں, وہاں پر آپ نے دیکھا کہ پولیس کے اہلکار ہی اس کرپشن میں شامل تھے, زمینوں پہ قبضے کروا رہے تھے, اور جو ویپن پہنچ جاتا ہے تو ایسے تو نہیں پہنچ جاتا, کہیں نہ کہیں کالی بھیڑیں سے پولیس کے اندر بھی ہیں. تو ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی بجائے, ان کو پکڑنے کی بجائے, جو فنڈز آ رہے ہیں اس کے اندر بھی آپ کھائے جائیں تو پھر کیسے ہوگا سب کچھ. اور پھر آپ کے باقی دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں ان کا بھی فوکس وہ ہے ہی نہیں, صحیح, کیونکہ وہاں ایک گرینڈ آپریشن کی ضرورت ہے جس میں باقی ادارے بھی شامل ہوں. اب وہاں برائی اتنی پھیل چکی ہے کہ اس کو جڑ سے اکھاڑنا اتنا آسان نہیں ہے. تو یہ صورتحال ہے. سر اسلحے کی بات اب کریں, ان کے پاس جو اسلحہ ہے وہ بھی کہا جاتا ہے وہ جدید ترین اسلحہ ہے, تو
وہ بھی تو آتا ہے نا, مطلب وہ بارڈر پار سے ہی ہو کے آتا ہے. بالکل تو پھر بھی یہ جو اگر افغانی یہاں پہ آ جاتے ہیں بارڈر پار, تو جو ایک شخصیت کی وہ تو سمجھ میں آ جاتی ہے, لیکن وہ اتنا ہیوی اسلحہ اور اتنے سارے لیپسز ہیں, میں نے کہا سیکیورٹی وہ کس لیپسز ہیں, طرح یہ نہیں ہونا چاہیے لیکن ہو رہا ہے نا. یہ ایک حقیقت ہے کہ کہیں تو کالی بھیڑیں اداروں کے اندر بھی موجود ہیں نا, ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے اور پھر ایک مربوط پالیسی ہونی چاہیے جس میں افغانستان کے حوالے سے کہ آپ نے اگر بارڈر بند کرنا ہے تو بند کریں. یہاں آپ سمگلنگ کو کسی بھی انداز میں سپورٹ نہ کریں کہ جناب اگر ادھر کی آبادی ہے تو جی وہ تیل بند ہو جائے گا یا کوئی خوراک بند ہو جائے گی تو وہ بیچارے کیا کریں گے. آپ وہاں پر انڈسٹریل سیٹ اپ لگائیں, آپ وہاں پر روزگار کے موقع دیں تاکہ وہ یہ کام ہی نہ کریں, کچھ اور کام کریں. ایسن صاحب ہم نے دیکھا کہ بارڈر پار سے جو ہے وہ سولر بھی اسمگلنگ ہو کے آتے رہے, وہ فوٹیج بھی ہم نے اپنے پروگرام میں چلائی. وہ اسمگل ہو کے آ جائیں تو ٹھیک ہے, اسلحہ اسمگل ہو کے تو پھر آنا اتنا ہی آسان ہے نا جتنی آسانی سے وہ سولر. ظاہری بات ہے جب آپ کے سمجھیں کہ لوپ ہولز ہوں گے تو جس نے کرنا ہے اس نے فائدہ تو اٹھانا ہے نا, اور اس نے جو کرنا ہے وہ کر بھی لے گا. اب اس کے اندر جو کمپرومائز کیا جاتا ہے اس میں نظریاتی یا ایک پالیسی تو نہیں, لیکن اس سے کہیں زیادہ یہ ہے کہ جو چیز آپ کیا کہتے ہیں ٹو گیٹ اے کوئک بک, یعنی پیسے کمانے کے لیے, وہ پھر کالی بھیڑیں جو ہیں ان کو یہ بڑا آسان طریقہ لگتا ہے. صحیح ہو گیا. ایسے صاحب کل جو ہے وہ سعودی وزیر سرمایہ کاری 2 روزہ دورے پر پاکستان آ رہے ہیں اور امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں, آ چکے ہیں بلکہ 2 ارب ڈالر کی جو ہے وہ معاہدوں پر دستخط بھی ہوں گے. ابھی تک امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں یا حقیقتاً ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں سعودیز کا آنا پورے ایک سمجھے وفد کا آنا یہ پاکستان کے لیے بھی ایک خوش آئندہ ہے. اس سے بات ہے کہ ان کا انٹرسٹ شو کرتا ہے کہ وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں. پورا ڈیلیگیشن ایسے نہیں آتا, باتیں طے ہو چکی ہوتی ہیں, پھر ڈیلیگیشنز آتے ہیں اور پھر آگے ایم او یوز یا جو بھی آپ نے معاہدے کرنے ہیں اس پہ دستخط بھی ہوتے ہیں, اور آگے اگر پہلے جو معاہدے ہو چکے ہیں ان کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس پر بھی بات ہو سکتی ہے. اب شنگھائی تعاون تنظیم کے ساتھ ظاہری بات ہے یہ ڈیلیگیشن بھی یہاں پر آیا ہے. 2 بلینز کی اگر آپ یہاں انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو پاکستان کے لیے تو بہت اچھا نا. ایک طرف سے آپ کو لون مل گیا ہوا ہے, آپ تھوڑے سے اسٹیبل ہوئے ہیں, دوسری طرف سے آپ کو $2 بلین اور آ جاتے ہیں, تو اس سے تو پاکستان کو فائدہ پہنچے گا. اور یہ ایک ہیوج انویسٹمنٹ ہے اگر پاکستان میں اس وقت سعودیز کر دیتے ہیں تو اس سے معاشی طور پہ ہم مستحکم ہو جائیں گے. اور حقیقی معنوں میں آپ کو لگتا ہے کہ اگر سرمایہ کاری ہوتی ہے تو وہ اس سے جو عام آدمی ہے اس کو ریلیف ملے گا؟ یہ اب ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے. پہلی بات ہے کہ پاکستان کی اکانومی بہتر کیسے ہوگی. پاکستان میں فیکٹریاں لگیں, پاکستان میں آپ سمجھیں ملیں لگیں, پاکستان کے اندر ڈیولپمنٹ کے نئے پروجیکٹس ہوں, پاکستان کے اندر اور بھی پروجیکٹس ہوں. اب اس میں آپ دیکھیں جہاں تک چائنیز کوریڈور ہے اس کے دائیں بائیں گرین ایک بیلٹس بنانے کا, پھر اس کے علاوہ بہت ساری فیکٹریاں بنیں گی, بہت ساری اور چیزیں ہوں گی. آپ کی ایک پوری ٹورزم کی انڈسٹری ہے اس نے ڈیولپ ہونا ہے, تو روزگار کے مواقع بھی نکلیں گے. اور اس کے علاوہ اگر سعودیز یہاں پر آ رہے ہیں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ بھی ایک نئے پروجیکٹس ہی لگیں گے نا جو بھی اس کے اندر ہوگا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اس کے فروٹس کاٹنے کی باری آئے تو وہ نوجوان جو شاید کوئی انجینئر ہے لیکن اس کو نوکری نہیں مل رہی, کئی سال سے وہ دھکے کھا رہا ہے, جوتیاں چٹکا رہا ہے, وہ ڈاکٹر جو بیچارہ کہیں نہیں لگ پا رہا اتنی اعلیٰ تعلیم یافتہ حاصل کرنے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود, اور پھر ایک ایسا آپ سمجھے ایک ٹیچر ہے, انجینئر دیکھیں خاکروب کا پیشہ اختیار کرنے پہ بیچارے مجبور ہوئے, جن کے والدین نے لاکھوں لگا کے اپنے بچے پڑھائے ہیں, اگر وہ بے روزگار پھر رہے ہیں تو ان کو اس میں سے فروٹس آنے چاہیے. ہاں رائٹ, اس کو ان کو فائدہ ہونا چاہیے, ان کو بھی وہاں نوکریاں ملیں. لیکن اگر ایک خاص کلاس اس ملک میں جو آپ سے ایلیٹ کہتے ہیں وہی سارے فائدے سمیٹ جائے گی تو پھر آپ چاہے چائنیز کوریڈور بنا لیں یا کوئی اور رشین کوریڈور بنا لیں, وہ پھر عام آدمی کے لیے تو وہ کوئی معنی نہیں رکھتا. ایسا صاحب چونکہ جو بھارتی آفیشلز ہیں ان کا پاکستان آنا, اور وہ بھی اس گورنمنٹ میں, چونکہ اس سے پہلے تو جو تھے وہ معاملات بڑے خراب قسم کے تھے, اب سمجھتے ہیں کہ اس کا کریڈٹ ڈیفینیٹلی اس حکومت کو جاتا ہے, اور یہ اچھا شگون ہے کہ بھارتی آفیشلز کا اس وقت پاکستان میں آنا, ایون کہ حالات اتنے سازگار نہیں ہیں. بھارتی جہاں جو آ رہے ہیں وہ بیسکلی پاکستان کی انویٹیشن پہ تو نہیں آ رہے اس طرح, بیسکلی وہ آ رہے ہیں وہ تنظیم کے اجلاس میں شرکت کرنے کے لیے, ٹھیک ہے نا. اب وہ نہیں ہے کہ وہ آ کے ان کا کوئی ایجنڈا پاکستان کے ساتھ ہے یا پاکستان ان کے ساتھ ڈسکس کرنا, سائیڈ لائنز پہ باتیں ہوتی ہیں لیکن آفیشیلی بیسکلی اس میں کیونکہ پاکستان کے اندر منعقد ہو رہی, پاکستان کا جو کام ہے اس کا انعقاد, کامیاب انعقاد, اور اس کے اندر سے زیادہ ملک و قوم کے لیے فائدے حاصل کرنا, جو آپ کی لیڈرشپ اگر کرتی ہے تو ویل اینڈ گڈ, وہ ہونا چاہیے. باقی رہ گیا انڈیا, تو انڈیا کے ساتھ ہمارا کوئی سلگتا جو ایشو ہے سب سے بڑا تو کشمیر ہے نا, تو کشمیر کے اوپر مجھے لگتا ہے کہ پچھلی گورنمنٹ کے اندر اس کو شیلو کر دیا گیا ہے.
جس طرح کبھی بات ہوا کرتی تھی مظاہرے اور یہ اور وہ، لیکن اس کو ایک انسانوں کے زندہ جیل میں تبدیل کر دیا گیا اس پورے علاقے کو، جس میں ہماری طرف سے خاموشی ہے. حقائق تو یہی ہیں. اب سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو پریویس گورنمنٹ تھی یہ اس کا کیا درا ہے کہ ڈیفینیٹلی جی ڈیفینیٹلی وہ ابھی اس کے اوپر وہ جو کچھ اس وقت ہوا اور جس طرح وہ اس کو ایک زندہ انسانوں کے جیل میں بدل دیا گیا، تو وہ ظاہری بات اسی دور میں ہوا ہے، تو اسی کی بات کریں گے نا. تو یہ ایک کچھ ہو چکا ہے. اب اس کے اوپر اگر آپ نے بات کرنی ہے تو پھر پاکستان کی اور انڈیا کی لیڈرشپ بیٹھے گی یا کوئی چیز، اچھا وہ تو اس میں نہیں ہو رہا کچھ بھی. ظاہر بات ہے یہ تو ایک علیحدہ سائڈ لائنز پہ اگر کوئی بات ہو جائے تو وہ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن جو ہے کہ اس وقت ویسے تو انڈیا کے ساتھ کوئی ایسا ڈائریکٹ نہیں ہے ہمارا کوئی اس میں ایشو ہوگا. اور بھی ملکوں کے ڈیلیگیشنز آئیں گے اور وہ اس کی وجہ شنگھائی تنظیم ہے اور چائنا آپ کو پتہ ہے کہ ابھرتی ہوئی گلوب کے اندر ابھرتی ہوئی معاشی طاقت ہے، اور پاکستان کے لیے بھی یہ سوٹ کرتا ہے کہ ہزاروں میل دور موجود امریکہ کے ساتھ محبت کی پینگیں پڑھانے کی بجائے جو اس ریجن میں آپ کے امیڈیٹ ہمسائے بھی ہیں، چائنا جو آپ کا ہمسایہ ہے اور ایک لحاظ سے رشین بھی وخان کا ہمارے اگر علاقہ افغانستان کا نکال دوں تو رشیا کے ساتھ بھی اور آگے مسلم ریاستیں ہیں، تو ایک آپ کا ایک ریلیشن ہے ان کے ساتھ اور وہ بھی اس خطے کے اندر ہے. اب ظاہری بات ہے نا رشیا کو انگیج کیا ہوا یوکرین کی لڑائی میں امریکہ اور مغربی قوتوں نے، تو ان کو بھی ہم پاکستان سوٹ کرتا ہے اور پاکستان کو اس وقت بھی وہ سوٹ کرتا ہے. اگر یہ بلاک بن جاتا ہے تو یہ ایک بڑا اکنامک اور ڈیفنس کا بلاک ہوگا اس پورے خطے کے لیے. یہ بلاک ہضم ہو جائے گا یہ نہیں ہو رہا نا، اسی لیے کہ یہ بلاک کامیاب بلاک نہ ہو جائے تو کارروائیاں کی جا رہی ہیں بارڈر پار سے یا کروائی جا رہی ہیں یا اسی وہ لیے ہو رہا سارے ہے نا. معاملات میرا خیال ہے یہ اب تو اوپن سیکرٹ ہے نا، ورنہ پاکستان میں ٹیررزم کروانے کا کسی کو کیا فائدہ، اور اس موقع پہ تو بالکل بھی کوئی فائدہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس کو بنیادی طور پر ناکام کرنے کی کوشش ہے کہ جو بھی چائنیز کوریڈور پر ایکٹیویٹی ہو یا مزید معاہدے وہ نہ ہو سکیں. سمجھتے ہیں کہ چائنی کوریڈور کی آپ بات کر رہے ہیں کہ ابھی جو ہوں گے یہ چونکہ شنگھائی تعاون تنظیم سے جڑا ہوا سارا منصوبہ ہے تو مزید چیزیں جو ہے وہ نکھر کے سامنے آئیں گی اور بہتری ہوں گی، اور اس کا ڈیفینیٹلی جس گورنمنٹ میں اگر پریویس گورنمنٹ میں یہ چیزیں نہیں ہو پائیں تو ہم اسی کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں چونکہ کامیاب پروجیکٹ نہیں تھا، اور اگر اس حکومت میں ہو جاتا تو ہم کہیں گے کہ یہ سارا کریڈٹ جو ہے وہ اس گورنمنٹ کو بالکل جائے گا جی اس گورنمنٹ کو. اور دوسری بات یہ ہے کہ نئے پروجیکٹس بھی میں نے جو آپ کو پروگرام کے شروع میں بات کی کہ نئے پروجیکٹس بھی اس میں آ سکتے ہیں. جب نئے پروجیکٹس آئیں گے تو ڈیفینیٹلی مزید سرمایہ کاری ہوگی. اب یہ ہے کہ پاکستان چائنا کی شرائط پر پاکستان میں سرمایہ کاری کر رہا ہے، اس کا پاکستان کو لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، فائدہ ہونا چاہیے. لیکن اس وقت جو ایک مسئلہ سب سے بڑا جو نظر آتا ہے اس سارے کے اندر، یہ کلوز فسٹڈ سا کام ہو رہا ہے اور پردوں کے پیچھے ہو رہا ہے. آپ کے کچھ ادارے یا آپ کی لیڈرشپ تو اس میں انوالو ہے، لیکن پاکستان کا عام انڈسٹریلسٹ، پاکستان کا ایک عام بزنس مین، پاکستان کا ایک عام آدمی، انہیں کچھ خبر نہیں ہے. انہیں تو بس اتنا پتہ چلتا ہے جو پریس ریلیز کے ذریعے ان کے پاس آ جاتا ہے. انوالومنٹ نہیں ہے اس طرح جس طرح ہونی چاہیے. آپ کے دیکھیں نا چائنیز کوریڈور پہ اگر یہ ڈیلیگیشنز آئے ہیں تو یہ آپ کے چیمبرز کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ملتے ہیں، ان کو بھی انوائٹ کیا جائے، ان کو بھی بٹھایا جائے، دیکھا جائے کہ کون سے کامن گراؤنڈز ہیں جہاں ہم سرمایہ کاری کر سکتے ہیں. لیکن یہاں یہ ہے کہ خاص طبقے تک یہ چیزیں محدود ہیں ابھی. تو امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اگر جو آپ عام بزنس مین کی بات کر رہے ہیں یا جو انڈسٹریلز ہیں ان کی بات کریں، اگر ان کو ابھی تک گورنمنٹ کی جانب سے اعتماد میں نہیں لیا گیا تو اب سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر ہوتا کہ پہلے ان کو اعتماد میں لے لیتے تو نہیں، ان کو ساتھ کرنا چاہیے. دیکھیں اس وقت چائنیز کوریڈور کے جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ان کی لیڈرشپ کو بلانا اور نئے پروجیکٹ کی بات کرنا ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ تو بزنس مین جائیں گے مذاکرات میں یا انہیں ملیں گے، کچھ ہوتے ہیں جب تقریبات ہوتی ہیں اس میں بلایا جاتا ہے، بات بھی ہو جاتی ہے. لیکن یا شاید ابھی یہ پہلا سٹیج ہے یا سیکنڈ سٹیج ہے، پہلے بن جائے پھر وہ اس کو انوالو کریں گے جو کرنے والے ہیں. دی پیپل ہو آر ایٹ دی ہیلم افیئرز، ان کے مائنڈ میں یہ ہو کہ ہم ایسے کریں گے. تو اس طرح چیزیں چل رہی ہیں. بزنس مین یا جو اس چیز کے ماہر ہوتے ہیں وہ تو اس چیز کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. اب حکومتی سطح پہ تو ایسا ابھی تک تو کوئی نہیں دیکھنے پرائیویٹ سیکٹر کو اس میں انوالو کرنا چاہیے نا آپ کو. پرائیویٹ سیکٹر سے مراد یہ ہے کہ آپ کے چیمبرز ہیں، لاہور چیمبر آف کامرس ہے، کراچی چیمبر آف کامرس ہے، اس کے لوگوں کو اس میں انوالو کرنا چاہیے. کیونکہ جب یہ سارا کچھ آئے گا تو ایک امپیکٹ پاکستان کی انڈسٹری پر بھی آئے گا، پاکستان کی فیکٹریوں پر بھی آئے گا. لیکن چائنا کے اندر جتنا بھی مال ہے اس نے پاکستان کے اندر پاکستان کی انڈسٹری کو نقصان پہنچایا ہے. ایک اس کی وجہ یہ بھی ہے کیونکہ وہاں کاسٹ آف پروڈکشن اتنی کم ہے. جب وہ یہاں پر آتی ہے تو آپ مہنگی بجلی کی وجہ سے، مہنگے پیٹرول کی وجہ سے وہ کاسٹ آف پروڈکشن آپ کی بہت زیادہ ہے، تو آپ اس کا مقابلہ نہیں کر پاتے.
اب یہاں تو یہ ہے نا کہ آپ امریکہ کے جو پریشر ہے اسے درخور اتنا نہ سمجھیں اور جو ایران کے ساتھ لے لیں گیس لے لیں اور اسے بجلی جو ہے پیدا کریں. اب ایک تو ایک خوشائند امر یہ ہے کہ کچھ آئی پی پیز انہوں نے بند کرنے کا اعلان کر دیا, 5-6 ہیں, لیکن ظاہری بات 100 ہیں تو باقیوں کو بھی بند ہونا چاہیے. میرا خیال ان کو نیشنلائز کر دینا چاہیے. بہت شکریہ حسین صاحب آپ کا. ناظرین آپ کا پروگرام دیکھنے کا بھی فی الوقت مجھے دے اجازت. نیکسٹ ویک پھر ملاقات ہوگی, سیم چینل سیم ٹائم. اللہ نے